अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि नेशन क्या है, नेशनल पावर क्या होती है, नेशनल पावर के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, नेशनल पावर के एलिमेंट्स क्या हैं, नेशनल पावर पे क्या लिमिटेशंस हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, नेशनल पावर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या है। तो पावर के हवाले से हम ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, वो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कि नेशन क्या है। नाजरीन, नेशन ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है जिनमें हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज जैसी चीज़ों का इश्तराक होता है, यानी एक दूसरे से मिलती हैं और अक्सर ये डिफाइंड जियोग्राफिक एरिया में रहते हैं। अब हम नेशनल पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, नेशनल पावर का मतलब है कौमी ताकत या कौम की ताकत। नाजरीन, नेशनल पावर से मुराद एक नेशन के पास जितने भी ओवरऑल अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनल पावर कहलाते हैं। इन तमाम रिसोर्सेज की बेसिस पे एक नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने की कोशिश करती है। इसके अलावा नेशनल पावर किसी दूसरे कंट्री पे डोमिनेट करने के लिए भी यूज की जाती है। नाजरीन, नेशनल पावर मुख्तलिफ पावर्स मसलन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स का मिक्सचर होता है। जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज होंगे वो उतना ही पावरफुल होगा। नाजरीन, टेंजिबल रिसोर्सेज से मुराद वो रिसोर्सेज हैं जो नजर आ रहे होते हैं, जिनको टच किया जा सकता है, मसलन मिलिट्री इक्विपमेंट्स, कोल, ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह। जबकि इनटेंजिबल रिसोर्सेज से मुराद वो रिसोर्सेज हैं जो नज़र नहीं आते, जिनको टच नहीं किया जा सकता, मसलन एजुकेशन, लीडरशिप, डिप्लोमेसी। नाजरीन, नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट रियलिज्म पे बेस करता है। अगर आपके पास नेशनल पावर है तो ही आप अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकते हैं। नाजरीन, जिस कंट्री की नेशनल पावर जितनी ज़्यादा होगी उस कंट्री का इंटरनेशनल सिस्टम में रोल भी उतना ही ज़्यादा होगा। नाजरीन, नेशनल पावर डायनामिक है, यानी ये एक जैसी नहीं रहती, वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर आज कोई कंट्री स्ट्रॉन्ग है वो कल वीक भी हो सकता है, और अगर आज कोई कंट्री वीक है वो कल स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे जैसे किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस, मिलिट्री पोजीशन, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज चेंज होती रहती हैं, वैसे वैसे उसकी नेशनल पावर में भी चेंज आता रहता है। अब हम जानते हैं कि नेशनल पावर के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी किन चीज़ों का यूज़ करके एक नेशन अपनी बातें मनवा सकती है। इसमें डिप्लोमेसी हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, मिलिट्री हो सकती है या इकोनॉमिक्स हो सकती है। इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को डाइम कहा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि नेशनल पावर के एलिमेंट्स क्या हैं। नाजरीन, नेशनल पावर के एलिमेंट्स में जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, लीडरशिप, आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल एंड डिप्लोमेसी। नाजरीन, सबसे पहले हम जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, जियोग्राफी एक टेंजिबल एलिमेंट है। नाजरीन, जियोग्राफी में 6 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 मैप्स, नंबर 2 साइज, नंबर 3 लोकेशन, नंबर 4 क्लाइमेट, नंबर 5 टोपोग्राफी एंड नंबर 6 बाउंड्रीज। नाजरीन, मैप्स किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट्स डालते हैं। अगर एक मुल्क का रीजन एक से ज़्यादा टाइम जोन्स या क्लाइमेट कंडीशंस में आ रहा है तो ये एक मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसकी वजह से उस मुल्क में एक से ज़्यादा क्लाइमेट सीन्स एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं।
اور اس کا اثر نیچرلی کلٹیویشن اور ٹورزم پر پڑتا ہے۔ ناظرین، میپس کو نیشنز اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر میپس پراپرلی آؤٹ لائنڈ نہ ہوں، اس سے کنٹریز کے درمیان کانفلکٹس ہو سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے ایک کنٹری کا سائز۔ اگر ایک کنٹری کا سائز زیادہ ہے، وہ زیادہ پاپولیشن کو مینیج کر سکتا ہے، زیادہ نیچرل ریسورسز آفر کر سکتا ہے، بیٹر را مٹیریل آفر کر سکتا ہے، اور سم ٹائمز یہ کسی کنٹری کے ڈیفنس کے لیے بھی ہیلپ فل رہتا ہے۔ اب اگر ایک کنٹری کا ایریا تو لارج ہے، لیکن اگر اس کے پاس پراپر نیچرل ریسورسز نہیں ہیں، وہاں کا کلائمیٹ ان ہیلدی ہے، وہاں کے ماؤنٹینز اور فارسٹس ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہیں، تو ایسے میں یہ نیشنل پاور کے لیے ایک پرابلم بن جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے ڈیفنس کی پرابلم بھی کریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ایک کنٹری کا سائز چھوٹا ہے لیکن اس کی لوکیشن اچھی ہے، تو اس کی لوکیشن کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک کنٹری کا لوکیشن آ جاتا ہے۔ ناظرین، لوکیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہیلپنگ فیکٹر ہے۔ ایک کنٹری کی لوکیشن یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ پاورفل بنے گا یا نہیں۔ تو کسی کنٹری کی لوکیشن اسے پاورفل بننے میں ہیلپ کرے گی، اور اگر اس کی لوکیشن ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس کی نیشنل پاور کو لمٹ کر دے گی۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ کلائمیٹ ایک کنٹری کی فوڈ پروڈکشن کو ڈٹرمائن کرتا ہے، اس کی اکانومی کو ڈٹرمائن کرتا ہے۔ کلائمیٹ ہیلپ فل ہوگا تو وہ سورس آف پاور ہوگی، لیکن اگر کلائمیٹ ہارش ہوگا تو وہ سورس آف ویکنس ہوگی۔ پھر ٹوپوگرافی آ جاتی ہے۔ اس سے مراد لینڈ پر ریورز کی کیا پوزیشنز ہیں، ماؤنٹینز کیسے ہیں، یہ سب ٹوپوگرافی میں آ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک سٹیٹ کی نیشنل پاور کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اگر ایک کنٹری کی باؤنڈریز نیچرل ہوگی، وہ ایک کنٹری کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ماؤنٹینز ایک قدرتی دفاع فراہم کر سکتی ہیں۔ پھر آتی ہیں باؤنڈریز۔ ناظرین، باؤنڈریز کسی بھی ملک کی علاقائی حد کی وضاحت کرتی ہیں۔ سیکیور اور ویل ڈیفائنڈ باؤنڈریز خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو فروغ دیتی ہیں، نیشنل آئیڈینٹی اور یونٹی کی سینس کو فروغ دیتی ہیں۔ کلیئر باؤنڈریز تجارت، امیگریشن اور سیکیورٹی کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں، لیکن ڈسپیوٹڈ باؤنڈریز کانفلکٹس کا باعث بن سکتی ہیں، جس سے ایک ملک کا استحکام اور انٹرنیشنل ریلیشنز متاثر ہوتے ہیں۔ کسی ملک کی پاور اور انفلوئنس کو مینٹین رکھنے کے لیے بارڈرز کی افیکٹو مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ اب ہم نیچرل ریسورسز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، نیچرل ریسورسز ٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ ناظرین، کوئی بھی کنٹری اس وقت تک پاورفل نہیں بن سکتا اگر اس کے پاس پراپر نیچرل ریسورسز نہ ہوں۔ ناظرین، نیچرل ریسورسز میں را مٹیریل اور فوڈ آ جاتی ہے۔ را مٹیریل میں منرلز آ جاتے ہیں، مثلاً کول، پیٹرول، آئرن، کاپر، یورینیم، زنک وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں انرجی ریسورسز، ایگریکلچرل پروڈکٹس وغیرہ بھی آ جاتی ہیں۔ تو را مٹیریلز ایک کنٹری کی نیشنل پاور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ را مٹیریلز ایک کنٹری کی انٹرنیشنل ٹریڈ کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں۔ ایک کنٹری اس وقت تک بڑی اکانومک پاور نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس پراپر را مٹیریلز نہ ہوں۔ پھر فوڈ آ جاتا ہے۔ فوڈ بھی پالیسیز کو ڈٹرمائن کرتا ہے۔ اگر ایک کنٹری کے پاس پراپر فوڈ پروڈکشن ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے میجر پاور بنے گا؟ وہیں اگر ایک کنٹری کے پاس فوڈ کا ایک لارج سٹاک ہے، وہ ایک کنٹری کی سٹرنگتھ ہے، نیشنل پاور ہے۔ اس سے ایک کنٹری کی اکانومی کو بھی بوسٹ ملتا ہے۔ اب ہم پاپولیشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، پاپولیشن ایک ٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ ناظرین، جس کنٹری کی پاپولیشن زیادہ ہوگی اور وہ انٹیلیجنٹ، ایجوکیٹڈ اور ویل سکلڈ ہوگی، وہ ایک کنٹری کی نیشنل پاور ہوگی۔ لیکن اگر کسی کنٹری کی پاپولیشن زیادہ ہے لیکن وہ ایجوکیٹڈ اور ویل سکلڈ نہیں ہے،
تو یہ اسٹیٹ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم اکانومک ڈیولپمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، اکانومک ڈیولپمنٹ ایک ٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ ناظرین، اکانومک پاور بھی بہت اہم ایلیمنٹ ہے۔ ایک کنٹری اس وقت تک ملٹری پاور نہیں بن سکتا جب تک وہ اکانومیکلی سیلف سفیشینٹ نہ ہو، اور یہ ایک اسٹیٹ کی پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ایک کنٹری کی اکانومی ڈیولپڈ ہے، ہیلدی ہے، گروئنگ اکانومی ہے، تو وہ ورلڈ پالیٹکس میں بہت بڑی پاور ہوگا۔ اگر ایک کنٹری کی اکانومی سٹرونگ ہے تو وہ کسی دوسری اسٹیٹ کو ایڈز دے کر، گرانٹس یا ریوارڈ دے کر اپنے کنٹرول میں کرے گا اور اپنے نیشنل انٹرسٹ اچیو کرے گا۔ ایک سٹرونگ اکانومی ایک کنٹری کی نیشنل پاور کو انکریز کرتی ہے۔ اب اگر کوئی کنٹری اکانومیکلی ڈیولپڈ ہے، اکانومیکلی سٹرونگ ہے، تو اس کی فارن پالیسی بھی سٹرونگ ہوگی، اس کی بات میں اثر ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی۔ اس کے برعکس جس کی اکانومی ڈیولپڈ نہیں ہوگی تو اس کا اثر و رسوخ بھی کم ہوگا، اس کی فارن پالیسی بھی ویک ہوگی۔ ناظرین، اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیکنالوجی اور سکلڈ ہیومن پاور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم انڈسٹریل کیپیسٹی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، انڈسٹریل کیپیسٹی ایک ٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ ایک گریٹ پاور بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک کنٹری انڈسٹریلی ایڈوانسڈ ہو۔ اگر ایک کنٹری کے پاس را مٹیریل تو ہے، لیکن اگر اس کے پاس انڈسٹریل کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اس کنٹری میں پراپر انڈسٹری ہی نہیں ہے، تو را مٹیریل کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایک کنٹری کی سورس آف ویکنس ہوگی۔ تو انڈسٹریل کیپیسٹی ہونا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ انڈسٹریل کیپیسٹی کے لیے ٹیکنالوجی اور سکلڈ ہیومن پاور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹیکنالوجی ایک ٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ ناظرین، ٹیکنالوجی بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ جس کنٹری کے پاس ہائیلی ڈیولپڈ اور ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہوگی، وہ کنٹری ایک ڈیولپڈ کنٹری ہوگا۔ اور آج کے دور میں نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی ایک امپورٹنٹ سورس آف پاور ہے۔ ناظرین، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، ٹرانسپورٹیشن، ملٹری، اکانومک اور سوشل ڈیولپمنٹ، یہ سب چیزیں اس صورت میں اچھے سے پاسبل ہیں اگر کسی کنٹری کے پاس ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہے۔ کئی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن کے پاس پراپر نیچرل ریسورسز ہیں، وہ اس لیے ڈیولپڈ کنٹریز نہیں بن پاتے کیونکہ ان کے پاس پراپر ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں ویپن ٹیکنالوجی، نیوکلیر ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور اسپیس ٹیکنالوجی، یہ ساری ٹیکنالوجیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ان سب ٹیکنالوجیز سے ایک ملک کی نیشنل پاور انکریز ہوتی ہے۔ اب ہم ملٹری کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ملٹری ایک ٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ اگر کسی ملک کی ملٹری سٹرونگ ہوگی تو وہ سٹیٹ اتنی ہی زیادہ سٹرونگ ہوگی، کیونکہ آرمی سٹرونگ ہوگی تو اس ملک کے بارڈر سیکیور ہوں گے، اس کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز بھی سیکیور ہوں گی، اور وہ ملک ٹریڈ کی طرف فوکس کرے گا اور اپنی اکانومی کو مضبوط کرے گا۔ ناظرین، ملٹری میں ایک کنٹری کے پاس ایڈوانسڈ ویپنز ہونے چاہیے، ایڈوانسڈ لیٹسٹ ملٹری ٹیکنالوجی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ملٹری لیڈرشپ بھی سٹرونگ ہونی چاہیے۔ اگر ایک کنٹری کے پاس لیٹسٹ ویپنز ہوں گے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی، لیکن ملٹری لیڈرشپ نہیں ہوگی، تو ان ویپنز کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایک پراپر لیڈر ہی ہے جو سولجرز کو گائیڈ کر سکتا ہے، ایک پلان تیار کر سکتا ہے، ٹیکنالوجی کو کب اور کیسے یوز کرنا ہے ان کو ٹرین کرتا ہے۔ تو ایک کمپیٹنٹ لیڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی اور کوالٹی آف سولجرز بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے۔ اب ہم آئیڈیالوجی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیڈیالوجی ایک انٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ ناظرین، جن کنٹریز کی آئیڈیالوجی سیم ہوتی ہے ان کے یوزلی آپس میں فرینڈلی ریلیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، لیکن
اگر آئیڈیالوجی میں ڈفرینس ہے تو ان کے درمیان کوآپریشن یا فرینڈشپ اسٹیبلش کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم لیڈرشپ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، لیڈرشپ بھی ایک انٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ اگر کسی اسٹیٹ کا لیڈر اچھا ہوگا، نڈر ہوگا، با اثر ہوگا، تو اس ملک کی فارن پالیسی بھی مضبوط ہوگی، اس کا اثر و رسوخ بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ایک لیڈر ڈرپوک ہوگا تو فارن پالیسی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اب ہم آرگنائزیشن اینڈ کوالٹی آف گورنمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، آرگنائزیشن اینڈ کوالٹی آف گورنمنٹ ایک ٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ ناظرین، صرف گورنمنٹ ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، ایک اچھی کوالٹی کی گورنمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک کنٹری کے پاس صرف ہیومن ریسورسز ہوں یا مٹیریل ریسورسز ہوں، اس سے ایک کنٹری پاورفل نہیں ہوتا، بلکہ گورنمنٹ کا ویل آرگنائزڈ ہونا، ایفیشینٹ ہونا اور افیکٹو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ گورنمنٹ کی ہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اور مٹیریل ریسورسز کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرے تاکہ ایک کنٹری کے نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کیا جا سکے۔ اب ہم نیشنل کریکٹر اینڈ مورائل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، نیشنل کریکٹر اینڈ مورائل بھی ایک انٹینجیبل ایلیمنٹ ہے۔ ناظرین، نیشنل کریکٹر بھی نیشنل پاور کو انفلوئنس کرتا ہے۔ اگر ایک کنٹری ہے، اس کے لوگ ہی بہت زیادہ ریوڈ ہیں تو لوگ اس کنٹری کو ہی ریوڈ کہیں گے، اس سے اس کا امیج بھی خراب ہوگا اور یہ ایک ملک کی نیشنل پاور کے لیے سورس آف ویکنس ہو جائے گا۔ اگر لوگوں کا کریکٹر اچھا ہے یا فرینڈلی ہے تو لوگ اس کنٹری کو اچھا سمجھیں گے، اس کا امیج بھی اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر نیشنل مورائل ہائی ہے تو یہ بگ سورس آف پاور ہوگا، وہ نیشن کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہے ان کے پاس پراپر ریسورسز بھی نہ ہوں تو یہ نیشنل پاور ہوگی۔ اگر مورائل ڈاؤن ہوگا تو نیشنل پاور بھی کم ہوگی۔ اب ہم ڈپلومیسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈپلومیسی ایک انٹینجیبل ایلیمنٹ ہے، یہ نیشنل پاور کا بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، لیکن یہ انسٹیبل ایلیمنٹ بھی ہے۔ ایک ملک کی ڈپلومیسی سٹرونگ یا ویک بھی ہو سکتی ہے، یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ڈیسیژن میکرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ڈپلومیسی بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اگر ہائی لیول کی ڈپلومیسی ہوگی تو اس ملک کی نیشنل پاور انکریز ہوگی۔ اگر دو کنٹریز کے درمیان ڈسپیوٹس ہیں یا کانفلکٹس ہیں، ان کو بھی ڈپلومیسی کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، نیشنل پاور پر کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ یہ لمیٹیشنز اس وجہ سے ہیں تاکہ ورلڈ میں پیس مینٹین رہے۔ اگر ایک کنٹری پاورفل ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ویک اسٹیٹ پر اٹیک کر دے، اس کو ڈرائے، اس کو دمکائے۔ ناظرین، ان لمیٹیشن سے کسی ملک کی نیشنل پاور کنٹرول کی جاتی ہے تاکہ کوئی کنٹری اپنی نیشنل پاور کا مس یوز نہ کرے۔ اگر کنٹریز پر لمیٹیشنز نہ ہوں تو ٹٹ فار ٹیٹ کا قانون لاگو ہو جائے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ان لمیٹیشنز میں بیلنس آف پاور، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل مورالٹی، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ورلڈ پبلک اوپینین، کولیکٹیو سیکیورٹی اور ڈس آرمامنٹ شامل ہیں۔ ناظرین، بیلنس آف پاور، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، کولیکٹیو سیکیورٹی اور ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے ہم آلریڈی ڈیٹیل سے ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ ان ویڈیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم سمپلی انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل مورالٹی اور ورلڈ پبلک اوپینین کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم انٹرنیشنل لا کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، انٹرنیشنل لا کا سمپل سا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا لا جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈسپیوٹس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل لا بنا ہے۔ انٹرنیشنل لا تمام کنٹریز میں ایکویلٹی لاتا ہے۔ انٹرنیشنل لا چاہتا ہے کہ جو سٹرونگ کنٹریز ہیں وہ ویک کنٹریز کو ڈومیننٹ نہ کریں، سب کی سوورینٹی کی رسپیکٹ کی جائے۔ اب ہم انٹرنیشنل مورالٹی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین،
इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जो कंट्रीज़ को कंट्रोल करती हैं अपनी नेशनल पावर का मिसयूज़ करने से। कोई कंट्री अपनी नेशनल पावर का मिसयूज़ नहीं करेगी क्योंकि वो इंटरनेशनल मॉरलिटी से बंधा हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यूज़ हैं जैसा कि इंटरनेशनल पीस, इक्वलिटी या सॉवरेनिटी वगैरह, जो कि तमाम कंट्रीज जानते हैं। इंटरनेशनल मॉरलिटी में म्यूचुअल कोऑपरेशन भी आ जाता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी आ जाती है। ये सारी वैल्यूज़ किसी कंट्री की नेशनल पावर को लिमिट करती हैं। अब हम वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज के लोगों का क्या ओपिनियन है। जब कोई कंट्री अपनी नेशनल पावर का मिसयूज करती है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है, तो पूरा वर्ल्ड उस कंट्री को बुरा बोलता है, उस कंट्री को कंडेम करता है, जिससे उस कंट्री की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में गिर जाती है, खराब हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन भी किसी कंट्री की नेशनल पावर को लिमिट कर देती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेशनल पावर के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।